प्रेस कार्ड खुदावंद यीशु मसीह के मुकद्दस जलाली और फ़तेहमंद नाम में पास्टर BM जॉर्ज का तमाम ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न देखने वाले नाज़रीन को बहुत बहुत सलाम। मेरा दिल खुदावंद की शुक्रगुजारी करता है उसके बड़े फजल के लिए आप, और मेरा दिल नहायत शादमान है कि आज हमारे दरमियान प्रोग्राम बुलावा में खुदावंद के बड़े अजीम खादम आप पास्टर तारक विल्सन साहब, जिनका ताल्लुक सियालकोट से है और वो क्राइस्ट पेंटिकॉस्टल चर्च के फाउंडर चेयरमैन हैं, और उनके साथ मेरे बड़े प्यारे भाई खुदावंद के खादम पास्टर इमरान परवेज साहब, जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद से है और वो भी क्राइस्ट पेंटिकॉस्टल चर्च के साथ मिलकर खुदावंद की खिदमत करते हैं। और ये दोनों खादम खुदा के जलाल के लिए मुल्क पाकिस्तान में कसरत के साथ इस्तेमाल हो रहे हैं, और इन दिनों में ये खुदावंद के अजीम खादम कराची में आए हुए हैं और शहर कराची में जगह जगह इबादत आप हो रही हैं और लोग कलाम के वसीला से बरकत पा रहे हैं। सो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज वो हमारे दरमियान ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न पर प्रोग्राम बुलावा में हमारे साथ शरीक है। बस अब थैंक यू वेरी मच, एक कीमती टाइम देने के लिए आपका पास्टर बहुत शुक्रिया। जैसा कि हमारे प्रोग्राम का नाम बुलावा है जी, तो पास्टर साहब अकॉर्डिंग टू बाइबल बुलावा क्या है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके इस मोहब्बत भरे इनविटेशन के लिए, और मैं ग्रेस नेटवर्क टीवी के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। आपने हमें ये मौका दिया ताकि हम इस चैनल के ज़रिए से खुदा के कलाम की बातें आप सब तक पहुँचा सकें। सो मैं प्यारे भाई दानिश का और आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे भाई साहब आपने बात की कि बुलावा क्या है, जब हम बुलावे की बात करते हैं तो बुलावा जिसे हम डिवाइन कॉलिंग कहते हैं, यानी खुदा की तरफ से एक चुनाव। बाइबल मुकद्दस में कलाम पाक में लिखा है इफिसियों पहले बाब की 4वीं आयत में, बुलावा जब हम कहते हैं तो बुलावे की 2 किस्में हैं। एक बुलावा वो है जो सीक्रेट कॉलिंग है, जिसे कोई शख्स नहीं जानता, जिसके बारे में चाहता हूँ भाई साहब एक हवाला पढ़ेंगे। इफिसियों पहले बाब की 4वीं आयत को पढ़ें, क्या लिखा है। चुनांचे उसने हमको बनाए आलम से पेशतर उसमें चुन लिया। अब गौर करने की बात है, लिखा है उसने हमें बनाए आलम से पेशतर। इसका मतलब है अभी वो शख्स पैदा भी नहीं हुआ, अभी वो शख्स दुनिया में आया भी नहीं है, वो चुन लिया गया है। इसे कहते हैं सीक्रेट कॉलिंग। ये सिर्फ खुदा को पता है। जो बंदा चुना जाने वाला है उसे भी नहीं पता कि मैं चुना जाने वाला हूं। और लिखा हुआ है, क्या लिखा पड़ेगा, और उसको जिसने उसने बनाए आलम से पेशतर उसमें चुन लिया। इसका मतलब है कि हमारा चुनाव जो है बीइंग अ बाइबल आदम में नहीं हुआ, हमारा बुलावा यीशु मसीह कलमे में हुआ है। प्रेस कार्ड ये लिखा है जी बराबर, ताकि हम उसके नजदीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। दोबारा से पिछली आयत पढ़ेंगे, क्या लिखा है। चुनांचे उसने हमको बनाए आलम से पेशतर उसमें लिखा हुआ है। उसमें चुन लिया। ये उस कौन है? ये उस आदम नहीं है, ये उस जो है ये कलमा है। हम कलमे में चुने गए हुए, क्योंकि कलमा खुदा के साथ था और हम कलमे के अंदर थे। सो ये इसे कहते हैं सीक्रेट कॉलिंग, यानी ये वो कॉलिंग है जो हमें पेशतर से माँ के बतन में पढ़ने से पहले खुदा ने हमें चुन लिया हुआ है। ये है सीक्रेट कॉलिंग। उसके बाद उस बंदे की सेकंड कॉलिंग है पब्लिक कॉलिंग, जब उसको लोगों में से बुलाया जाता है, उसको चुना जा रहा है, उसको आवाज दी जा रही है। पलूस ने क्या कहा, हालांकि बाइबल कहती है पलूस तो अपनी जवानी की अय्याम में आके चुना गया, लेकिन जब वो अपने खत लिखता कहता है मुझे उसने माँ के पेट से चुन लिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि याद रखिए कि एक बुलावा वो है जो आप खुदा के माइंड में है, आप खुदा के जहन में है, आप खुदा के प्लान में है। अगर 2023 है तो इससे पेशतर के आलम बनते, आदम पैदा होता, दुनिया बनती, खुदा ने हमें चुना हुआ है। और क्या बात है कि हमारा बुलावा जो है ये बनाए आलम से पेशतर का बुलावा है। बड़ी जबरदस्त बात है ये। और मैं ये समझता हूँ कि ये इससे बड़ा बुलावा कोई नहीं है। और सबसे बड़ी बात इसे हम कहते हैं कि ये गॉड कॉलिंग है। एक दफ़ा किसी नौजवान ने एक फेसबुक पे कोटेशन लिखी, उसने कहता जी मुझे फील हो रहा है कि मुझे खुदा बुला रहा है। तो फिर उसको लिखा गया कि भाई बुलावा फीलिंग नहीं है, ये कॉलिंग है। बहुत दफ़ा लोग कहते हैं मनु पास फील होने जिन्हें मनु खुदा बुलान दिया, ठीक है ना। ये फीलिंग का नाम नहीं है,
یہ گاڈ کالنگ ہے، تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں وہ لوگ جو مین میڈ ہیں، جن کو انسان چنتا ہے، یا فیلنگ ہے یا اس کے بعد اس کے پاس کوئی ڈیزائر ہے، خواہش ہے، فیم کے لیے وہ اپنے آپ کو لے کے آ رہا ہے، یہ لوگ بہت جلد جو ہے ختم ہوتے ہیں۔ لیکن جو گاڈ کالنگ ہے وہ خدا اس کو پروف کرتا ہے، خدا ثابت کرتا ہے اس کو میں نے چنا ہوا ہے۔ ویری گڈ، بہت زبردست آپ نے بات یہ بتائی کہ یہ کالنگ ہے کیا، بلاوا ہے کیا۔ بس تو ہم اب اس دنیا میں آئے بھی نہیں تو خدا نے ہمیں بلا لیا، ماں کے بطن سے چن لیا، یا اس کے خیال میں تھا کہ یہ اس بندے کو میں نے چننا ہے، اور پھر جب بڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ ہمیں بلاتا ہے۔ سر اس میں ایک اور چیز ہم ایڈ کر سکتے ہیں، جس طرح یرمیہ کو خدا کہتا ہے اس سے پہلے کہ تو باطن میں تخلیق کیا جاتا تجھے جانتا ہوں، اور اس وقت سے میں نے تجھے مقرر کیا ہے، قوموں کے لیے نبی ہونے کے لیے میں نے تجھے مقرر کیا ہے، تاکہ تو بنائے، ڈھائے اور تعمیر کرے۔ اور جیسا اس کے لیے کہا ویسا ہوا۔ سو یہ ہے بلاوا۔ پاسٹر صاحب، اب جہاں دور حاضر میں دیکھتے ہیں کہ بہت خادم ہیں، بلاوے والے اور بغیر بلاوے والے خادم کی کیا پہچان ہے؟ کیونکہ سب کچھ نام تو پاسٹر لکھا ہوتا ہے نا صاحب۔ اب ہم کیسے جانیں کہ یہ شخص بلایا ہوا ہے اور یہ بغیر بلاوے کے ہے؟ بڑی خوبصورت باتیں یسوع مسیح کے کلام پاک میں لکھی ہیں۔ سب سے پہلے تو بڑا سائن یسوع نے دیا کہ تم ان کے پھلوں سے ان کو پہچان لو گے۔ رائٹ، پہلی بات یہ۔ اور جب ہم کہتے ہیں نا کہ پھلوں سے ان کو پہچان لو گے، یسوع مسیح نے یہ کیوں لکھا کہ تم ان کی نعمتوں سے ان کو پہچان لو گے؟ نعمتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، نعمتوں کی بات ٹھیک ہے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہوا ہے نعمتوں کے بارے میں۔ یسوع نے ایک بات کی تھی کہ آخری زمانہ بہت لوگ کہیں گے ہم نے آپ کے نام سے نبوتیں کی، ہم نے بدروہیں نکالی، ہم نے معجزے کیے۔ وہ کہے گا میری تم سے کبھی واقفیت نہیں ہے۔ سو ہم نے سمجھ لیا کہ بلاوے بندے کی پہچان کیا ہے کہ وہ شفائیں دے رہا ہے، وہ میریکل کر رہا ہے، پروفیسی کر رہا ہے؟ جی نہیں، اس نے کہا تم ان کے پھلوں سے ان کو پہچان لو گے۔ یہ بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ پھل کون سے ہیں؟ تو میں جو حوالہ پڑھیں گے افسیوں اور اس کا 4 باب، اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کیسے پہچان سکیں گے ان کو، جن کا لکھا ہے رومیو افسیوں 4 باب پہلی عدد کیا لکھا ہے؟ بس میں جو خداوند میں قیدی ہوں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے لائق چال چلو، یعنی کمال فروتنی اور حلم کے ساتھ تحمل کر کے محبت سے ایک دوسرے کی برداشت کرو۔ آپ غور کریں، جب ہم پھلوں کی بات کرتے ہیں تو لکھے روح کے پھلوں کی بات ہم پڑھتے ہیں، محبت، تحمل، مہربانی، حلم، پرہیزگاری۔ اگر آپ کسی خادم کی پہچان کرنا چاہتے ہیں کہ کیا اس کے اندر بلاوا ہے کہ نہیں، تو یسوع نے بھی کہا کہ تم ایک دوسرے سے محبت رکھو، یوں سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ سو ایک خادم کی سب سے بڑی نشانی جو ہے وہ اس میں لو ہوگا، محبت ہوگی، حلیمی ہوگی، عاجزی ہوگی، فروتنی ہوگی، گھمنڈ نہیں ہوگا، بدی نہیں ہوگی۔ آپ ان کو پہچانیں گے، ان کی خدمت کے جو طریقہ کار ہے وہ آپ کو بتا دے کہ یار یہ بندہ جو نا یہ خدا نے نہیں بلایا، یہ خود ہی کھیت میں آ گیا۔ اور یسوع مسیح نے بھی بڑی دفعہ بار بار کہا کہ تم کو نہیں بلکہ میں نے تمہیں چنا، اور لکھے تم جا کے پھل لاؤ اور پھر میرا جلال ظاہر کرو۔ جو بندہ خود آیا نا وہ اپنا جلال ظاہر کرے گا، اپنا جلال وہ خود کو آپ سامنے پیش کرے گا۔ اور جو بندہ گاڈ میڈ ہے اس کی سب سے بڑی نشانی کیا ہوگی؟ وہ خدا کو جلال دیتا ہے، وہ خدا کو آگے لے کے۔ یوحنا نے کیا کہا تھا؟ ضرور ہے کہ میں گھٹوں وہ بڑھے۔ یہ سائن ہے کہ بھائی یہ خدا نے اس کو بھیجا، کیونکہ وہ خود پیچھے ہٹ جاتا ہے، وہ ہر کام میں کوشش کرے گا خدا کو جلال دیا جائے، خدا کی اپنے اندر سے خدا کی محبت دکھائی جائے۔ اور پھر لکھا ہے چند یونانی کہتے ہیں جناب ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں، پھر لوگ اس کے اندر سے یسوع کو دیکھیں گے، لوگ جانیں گے کہ بھائی اس میں یسوع کی محبت ہے، یسوع جیسا مزاج ہے، یسوع جیسی حلیمی ہے، یسوع جیسی عاجزی ہے۔ یہ وہ تمام چیزیں، یعنی کہ میں نعمتوں کی بات نہیں کر رہا، ہم بیان کر رہے ہیں کہ کون سا خادم ہے جس کو خدا نے بلایا، وہ اپنے اندر سے گاڈ نیچر، جیزس نیچر ظاہر کرے گا کہ ہاں میرے اندر یسوع، اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ پھر لوگ اس کے اندر سے یسوع مسیح کو دیکھیں گے، اس کی حرکات، اس کا چال چلن، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا مزاج، اس کا رویہ، اس کی طبیعت سب بتائے گی، اور لوگ کہیں گے ہاں جناب اس میں یسوع بستا ہے۔ پریز گاڈ۔ ناظرین دیکھیں کتنی زبردست بات خدا کے خادم نے بتائی کہ اس خادم کے جو بلاوے والا ہے اس کے پھلوں سے پہچانیں گے،
کردار جو ہے کریکٹر بولتا ہے اس میں سے یسوع نظر آتا ہے، لیکن جو بغیر بلاوے کے ہیں لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اس میں تو وہ خدا نظر نہیں آتا، اس میں یسوع نظر نہیں آتا، ان کے کام ایسے ہوتے ہیں۔ سو اس لیے ہم اس بات کو یاد رکھیں کہ بلاوے والے خادم جو ہیں وہی خدا کو پسند ہیں۔ پاسٹر صاحب ایک چھوٹا سا سوال، بائبل میں نئے عہد نامہ یا پرانے عہد نامہ میں ایسے نبی یا رسول جن کو خداوند نے بلایا ہو اور پھر ان کی خدمت بڑی سکسیسفل ہو؟ دیکھیں بھائی صاحب، جب تو جس کو خدا بلائے گا نا، پہلی بات خدا اس کے ساتھ خود کھڑا ہوتا ہے۔ پریز گاڈ۔ ٹھیک ہے، خدا پروف دے گا اس کو کہ میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اگر خدا نے ابراہم کو بلایا نا تو خدا نے پروف دیا ہے کہ میں ابراہم کے ساتھ کھڑا ہوں۔ کیوں؟ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے اس کی بیوی کو ابی ملک نے لے لیا تو خدا نے ابی ملک سے کہا کہ چھوڑ دے، یہ نبی کی بیوی ہے۔ خدا پروف دے رہا ہے، پھر وہ دیکھ رہا ہے کہ بھائی یہ بندہ ہمارے درمیان میں آ کے بڑھتا جا رہا ہے اور وہ اس پر رشک کر رہے ہیں، یعنی اس کی خدمت لوگوں کو خدا دکھانا شروع کر دے گا کہ میں نے اس کو چنا ہے۔ اگر داؤد ہے نا تو چھوٹا سا بچہ ہے، اب خدا بتا رہا ہے کہ اس کو میں نے چنا ہے، ایک چھوٹا سا بچہ کا 10 فٹ بندے کو وہ زیر کر رہا ہے، پروف کر رہا ہے اس کے ساتھ میں کھڑا ہوں۔ واہ! اگر خدا نے سلیمان کو چنا ہے، یشوع کو چنا ہے، تو خدا نے کیا کہا، یشوع جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے میں تیرے بھی ساتھ ہوں، اب میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ اب کلام میں لکھا ہوا ہے کہ یشوع میں جب خدا نے معجزات دکھائے تو لوگ کہتے ہیں ہاں جی اس کو خدا نے چنا ہے۔ خدا نے کہا موسیٰ تجھے میں نے چنا ہے، پروف کروں گا، کیا؟ لاٹھی لے جا، پھینکنا، سام بن جائے گا، سام دوسرے سام نکل گیا، پروف ہے۔ یعنی خدا جس بندے کو چنے گا وہ پروف دے گا اور دنیا دیکھے گی پروف کہ ہاں جی یہ بندہ گاڈ کا چنا ہوا ہے۔ لیکن جو نہیں چنا کوئی پروف نہیں اس کا ہوگا، یعنی اس میں یہ کہہ لیں وہ دنیا کو ثابت کرے گا اپنے طریقے سے، لیکن خدا ثابت کرے گا اپنے طریقے سے۔ خدا لوگوں نے کہا نا جی جیسے وہ 250 لوگ خلاف ہو گئے موسیٰ کے، کہتے ہیں ہمیں بھی خدا نے چنا ہے، ہم سے خدا کلام نہیں کرتا۔ خدا نے کہا لے 250 بندوں کو باہر، اور پھر اس نے کہا لاٹھیاں رکھ بھی وہاں، اور جس کی لاٹھی میں شگوفے نکلیں گے وہ ثابت کروں گا کہ اس کو میں نے چنا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کو خدا چنتا ہے نا خدا اس کو ڈریم دے گا، اس کے ڈریم بھی ثابت کرے گا۔ اور لکھا ہے یوسف کو چنا ہے نا خدا نے، تو یوسف کو پہلے ڈریم آیا زمین والا، اس کے بعد اس کا خواب آیا آسمان والوں، پہلے اس کو پولے نظر آئے، اس کے بعد ستارے۔ خدا کا پلان ہمیشہ نیچے سے اوپر لے کے جا رہا ہے، اور پھر خدا نے یوسف کو قید میں سے نکال کے بادشاہ بنا کے ثابت کر دیا میں نے اس کو چنا ہوا ہے۔ پریز گاڈ۔ ناظرین دیکھیں خدا کے خادم نے بڑے زبردست طریقے سے بتایا کہ جو چنے ہوئے جو بلائے ہوئے خادم ہیں خدا پھر پروف کرتا ہے، خدا انہیں برکت دیتا ہے، انہیں بڑھاتا ہے، اور جو چنے ہوئے نہیں ہیں پھر وہ ہمیشہ ناکام ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم بات کر رہے تھے بلاوے کے تعلق سے کہ بلاوے والے خادم کی کیا پہچان ہے، اور بائبل میں سے خدا کے خادم نے بتایا کہ جو بلاوے والے خادم ہیں خدا انہیں کیسے بڑھاتا ہے، جیسے انہوں نے موسیٰ کی بات بتائی، داؤد کی، یوسف کی۔ تو حقیقت ہے کہ بلاوے والے خادم جو ہیں پھر وہ آگے بڑھتے جاتے ہیں اور خدا انہیں اپنے جلال کے لیے کثرت کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ پاسٹر صاحب خدا نے آپ کو اپنے کام اپنی خدمت کے لیے چنا اور بڑی اچھی گواہیاں جو ہیں وہ مل رہی ہیں۔ آپ کا بلاوا کیا ہے، کیسے خدا نے آپ کو بلایا، ذرا اس کے بارے میں بتائیے گا۔ بس 94 کی بات ہے کہ خدا کی تعریف ہو کہ میں لاہور میں اپنے اسکول کی چھٹیاں ہالیڈیز منانے کے لیے گیا، تو وہاں پہ جو بڑے عظیم خادم خدا کے خادم پاسٹر ہسکیل سروش صاحب، ان کے میں چرچ میں گیا۔ اس کے بعد میرے ایک کزن تھے پادری رضوان سلیم، ان کی وساطت سے میں نے اس وقت وہاں پر یسوع کو قبول کیا، اور میں نے جب یسوع کو قبول کیا میں نے نجات دہندہ قبول کیا۔ اب اس کے بعد میرے اندر ایک جستجو تھی کہ خدا میری کیا خدمت ہے۔ تو اس کو لاہور میں ایک بہت بڑے خادم میکڈونل جو تھے وہ لاہور امریکہ سے آئے تھے، اور ایک بڑی کانفرنس، تو مجھے وہاں پر جانے کا یہ موقع مل گیا۔ تو میں وہاں پہ، اور خدا اس بندے کو ورڈ آف نالج اور پروفیسی کے ذریعے سے یوز کر رہا تھا، اور خدا بڑے زور سے بندے کو استعمال کرتا۔ میں نے وہاں پہ خدا سے کہا خدا مجھے میری خدمت بتا، تو نے مجھے اگر چنا ہے تو میرے اندر کون سی خدمت رکھی ہے تو نے۔ تو پھر اس دن وہاں پر اس خادم کے ذریعے سے خدا مجھ سے بولا، خدا نے مجھے کہا کہ تجھے میں نے ینگ سٹارز کے لیے، نوجوان یوتھ کے لیے کھڑا کیا ہے۔ اور وہی ہوا جب میں اپنے گھر واپس گیا تو اس کے بعد میں نے اپنے علاقے میں یوتھ پہ کام کیا،
اور تقریباً ودن 1 ایئر 1 سال کے اندر تقریباً 100 کے قریب نوجوان جو تھے وہ توبہ کر کے یسوع کے پاس آ چکے تھے. اور خدا کی تعریف. اس کے بعد میں نے پھر 13 سال بطور مبشر خدمت کی. اس کے بعد مجھے 2 دفعہ خواب ایک آیا کہ مجھے کوئی شخص چوگا دے رہا تھا. وہ کہتا ہے یہ چوگا پہن لو. میں نے کہا جی میں نہیں پہن سکتا, میں اس قابل نہیں ہوں. 2 دفعہ مجھے خواب آیا. پھر وہی خواب کسی ادر خادم کو آیا. وہ میرے پاس ہے, کہتے ہیں یار مجھے آپ کے بارے میں ڈریم آیا یار. تو میں نے کہا مجھے بھی 2 دفعہ ڈریم آیا. پھر میں نے یہ بات پادری ہسکل سوز صاحب سے شیئر کی. مجھے کہتے ہیں 3 دن فاسٹنگ کر. میں بھی کرتا ہوں. 3 دن فاسٹنگ کے بعد مجھے کال پہ کہتے ہیں تیری آرڈینیشن کرنی ہے بطور پاسبانی. خدا تجھے پاسبانی خدمت میں لے کے آنا چاہ رہا ہے. اور پھر یہ سیالکوٹ میں تقریباً 2,500 کے قریب لوگ تھے, 90 خدام تھے, اور مجھے درمیان میں بٹھا کر انہوں نے ایز اے میری پاسبانی خدمت کی. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اب خدا کی تعریف ہو کہ 13 برانچیز ہیں ہماری, اور جو میرا چرچ سیالکوٹ میں تقریباً 900 کے قریب ہماری چرچ کے لوگ ہیں, ایماندار ہیں. اور یہ یعنی خدا آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاتا جائے گا اب تجھے کدھر نکلنا ہے, کون سی منسٹری میں آنا ہے, کون سی منسٹری موو کرنا ہے. ہم یہاں پر دیکھا دیکھے منسٹریاں کرنا چاہ رہے ہیں. ہم نے دیکھا نا کہ یار یہ بندہ یہ کر رہا ہے, چلو ہم بھی یہ کر لیتے ہیں. یہ یاد رکھیے ہر چرچ کے لیے, ہر لیڈر کے لیے ایک الگ ویژن ہے خدا کے پاس. اور خدا نے دنیا میں اربوں لوگ ہیں, ان کے فنگر پرنٹس الگ الگ ہیں. یاد رکھیے اگر ایک خدا جو ہے ہر بندے کے فنگر پرنٹس الگ رکھ رہا ہے نا, تو ہر بندے کے پاس منسٹری بھی الگ الگ ہی ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے خدا میری منسٹری کیا ہے, آپ کے حضور میں میرا جو ویژن ہے, میرا جو منسٹری ورک ہے وہ کیا ہے. سو ہمیں گاڈ سے پوچھنا پڑے گا خدا مجھے بتا میری منسٹری کیا ہے, نہ کہ ہم دل میں جو آیا وہ کر لیا, اور یہ چیزیں آپ کو ناکام بنا دیں گی. وہ کہتے ہیں نا کوا چلا ہنس کی چال, تو آپ نے بھی بھول بیٹھا. آج ہم یہی کوشش کر رہے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں میرے لیے خدا کا الگ منصوبہ ہے. لکھا کلام مثال کی کتاب میں خدا نے کوئی چیز بغیر مقصد کے نہیں بنائی. اور یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے جو مجھے خدا نے سکھائی. کلام لکھا ہوا ہے خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو چن لیا, لیکن خدا نے مجھے کیا سکھایا, خدا چنتا بے وقوف ہے لیکن بے وقوف رہنے نہیں دیتا. پھر ان کو عقل مند بنا دیتا. عقل مند چنتا کمزور ہے لیکن کمزور رہنے نہیں دے گا. بے وجود چنے گا, آپ کو حقیر چنے گا, لیکن آپ کو شاہی کائنوں کا فرقہ بنا دے گا. آمین آمین. سو اگر ہم کہتے ہیں خدا نے بے وقوف, بھائی چنے بے وقوف تھے لیکن بے وقوف رہنے نہیں دیا, انہیں اپنی حکمت دی. پولس کہتا ہے ہم میں مسیح کی عقل ہے. پریز گاڈ, ونڈرفل. تو جو بندہ بھائی جس میں مسیح کی عقل ہے بے وقوف ہے وہ شخص. اور پھر پولس کہتا ہے کہ جب میں کمزور تھا اس وقت زوراور ہو جاتا ہوں. چنے گئے تھے ہم کمزور, حقیر چنے گئے تھے, کمینے چنے گئے تھے, لیکن خدا نے ہمیں ایک عظیم لیڈر بنا دیے. پریز گاڈ. ناظرین دیکھیں خداوند کے خادم نے بڑی زبردست اپنی گواہی دی. یہ ہے خدا جب بلاتا ہے, بلاوا دیتا ہے کہ آؤ میری خدمت کرو. اور پھر دیکھیں خدا کے خادم نے خداوند سے پوچھا. یہ نہیں کہ بس کسی نے پادری کہہ دیا تو لوگ ایسا, میں نے دیکھا کہ وہ ایسے کہیں پادری کہہ دیا وہ بڑا, پھر وہ زمین پہ پاؤں نہیں لگتے کہ بھائی میں پادری ہونا چاہیے, مجھے پکا ہو جاتا ہے. اور پھر وہ بس کہتا ہے کہ پاس پادری ہیں, نہ کچھ سیمنری, نہ کچھ اچھے استاد سے سیکھتے ہیں, اور پھر دیکھا دیکھی پاسٹر بن جاتے ہیں اور خدا کے کام کا نقصان کرتے ہیں. یہ ناظرین, یہ میں ان خادموں سے ریکویسٹ کرتا ہوں ضرور سیکھیں ان باتوں کے آپ سے, خدا کے خادموں کی گواہیوں سے, کہ بلاوے والے خادم جو ہے وہی خدا کو پسند ہے اور خدا ان کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے. خدا کے خادم کی اس گواہی سے کہ ان کا بلاوا کیا ہے, کیسے خدا ان کو اپنے پاس لے کر آیا, اس بات سے بڑا متاثر ہوں. اسی لیے ہمیں اپنے بلاوے جانے پر غور کرنا چاہیے. اور بھائی صاحب تقریباً نا ہمارے پاکستان کے بہت بڑے لیڈر ہیں, ہمارا فخر ہے ڈاکٹر لیاقت کیسر صاحب. جی. وہ ایک دفعہ کراچی میں کسی چرچ میں آئے تو وہ بتا رہے تھے اپنی گواہی. کہتے ہیں میں جب چرچ میں بیٹھا کلام کے اپنے آپ کو تیار کر رہا تھا, تو اس چرچ کے ایک ورشپر تھے جو ورشپر کر رہے تھے. تو چرچ کے پاس سے کہتے ہیں بھائی صاحب ڈاکٹر صاحب دیکھیں یہ نوجوان لڑکا ابھی سال اس کو ہوا ہے, تو خدا نے اس کو بڑی بلندی پر لے گیا, بڑی ترقی کر رہا ہے, بڑی اچھی ورشپ کر رہا ہے. تو کہتے ہیں میں نے کچھ بھی نہیں بات کی. تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ نے کچھ کمنٹ نہیں دی اس لڑکے کے بارے میں. کہتے ہیں میں نے کہا جی میں اس پر افسوس کروں گا بس, اور کیا کر سکتا ہوں. اور وہ حیران ہو گئے, ڈاکٹر صاحب آپ افسوس. کہتے ہیں جی ایک سال کا بچہ اسے 8ویں منزل پر آپ جا کے چھوڑ دے بغیر دیواروں کے, تو کیا خیال ہے, کیا خطرہ ہے اس کے مرنے کا, گرنے کا خطرہ ہے.
اگر آپ کسی شخص کے بارے کہتے ہیں جی پائیں صاحب اس کو راتوں رات خدا نے کبھی کسی بندے کو راتوں رات کھڑا نہیں کیا. ایک ٹائم ہے, ایک پیریڈ ہے, خدا کے ہاتھ کے جو فروغ ذرا ہو وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے گا, ٹائم لگتا ہے. آج ہر لیڈر پتہ ہے کیا کر رہا ہے, وہ کہتے ہیں آج توبہ کی ہے, مہینے بعد مجھے پادری بنا دو, 3 مہینے بعد میں منسٹری کھول لوں گا اور میں کہوں گا I'm چیئرمین, I'm فاؤنڈر. جی نہیں. ہاں پاسٹر عمران پرویز صاحب, خدا آپ کو بھی بڑے اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہے ہیں, اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کا بلاوا کیا ہے؟ بس 2000 کے اینڈ میں, میرا خیال ہے نومبر دسمبر کا منتھ تھا, 2001 کے جنوری میں ہمارے گھر کے اندر ایک پرابلم ہوا. میں کل کسی قصبل کے بعد سب کے ساتھ ہی شیئر کر رہا تھا, کچھ دوست بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ میں اپنی ٹیسٹ منی شیئر کر رہا تھا. اس وقت اسلام آباد کی ایک بہت بڑی زیارت ہے بری امام سرکار کے نام سے, میں باقاعدہ وہاں جاتا تھا اور جمعرات کو حاضری لگواتا تھا. اپنے کرسچینٹی کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں تھا. تعلق سے مراد میری فیملی, ہم اگر ایسٹر کرسمس پر عبادت پہ بھی جاتے تھے تو بالکل اینڈ پہ, ہمارے بعض اوقات وہاں پہ پہنچنے تک دوائر بانی شروع ہو چکی ہوتی تھی. ہم اتنے بڑے کرسچن تھے, آج بھی بہت سارے ہماری طرح کے ہیں. میرے ماموں تھے تو ان میں اچانک بدروحوں کا اٹیک ہوا, ہمارے گھر میں ہی تھے. تو ماموں کے چچا جی آئے ہوئے تھے, وہ پتہ نہیں, میں کہنا بھی پسند نہیں کرتا کہ اس مسیحیت سے تعلق رکھتے تھے. اردو کی ریڈنگ میری بہت فاسٹ تھی, 9th کلاس کا بلکہ 8th کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا میں. اس نے مجھے کہا عمران تو مکاشفہ کی کتاب پڑھی جا. اب میں نے اسے 1-1.5 گھنٹے میں اکثر اپنی گواہی میں کہتا ہوں, میں تو کہتا بائبل بھی پٹھی شروع کی تھی اسی, کہاں سے, مکاشفہ سے. 1-1.5 گھنٹے میں مکاشفہ کی کتاب میں نے پڑھ دی, بدرو آزاد ہو گئے. ادھر سے تو بدرو آزاد ہوگی, اس نے اگلے دن مجھے پکڑ لیا. ان دنوں میں فلاڈیلفیا پینٹیکوسٹل چرچ راولپنڈی میں موجودہ بشپ ہیں, بشپ طارق جان صاحب جوشوا ٹی وی والے, ان دنوں میں یہ ایونجلسٹ تھے, 2000 کی بات کر رہا ہوں. یوتھ کی میٹنگز چل رہی تھیں, روزانہ تقریباً 150 کے قریب نوجوان وہاں پر اکٹھے ہوتے تھے, جو اتوار روزے میں بہت حضوری کا وقت تھا, وہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا. پہلے دن میں وہاں پر گیا, ہم اس کو لے کر گئے, بجائے اس کے کہ وہ بدرو کی طرف جائیں, انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا. ڈائریکٹلی خدا نے کلام کیا کہ مزاروں کو چھوڑ, میں تجھے اپنے کام کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہوں. مجھے نہیں سمجھ آئی. ٹھیک 3 دن کے بعد میں دعا کر رہا تھا تو وہی آواز جیسے دوبارہ میرے کان میں پڑتی ہے, مزاروں کو چھوڑ, خدا کے کام میں آ. میں نے توبہ کی. اس کے 4 دن بعد انہوں نے ہی ہاتھ رکھا, مجھے روح القدس کا بپتسمہ ہو گیا. پھر خواب میں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ مجھے بائبل دے رہا. ابھی مجھے ٹوٹل 4 ماہ ہوئے تھے توبہ کیے ہوئے. متی اور مرکز کی انجیل بھی شاید میں نے پوری نہیں پڑھی تھی ابھی. خدا نے مجھے کہا ناروال جا, میں تجھے استعمال کروں گا. یقین جانے جس نے متی اور مرکز کی صرف انجیل پڑھی ہے اسے کتنا کلام آتا ہوگا. میں صرف ورس پڑھتا تھا, اس کے بعد کیا شروع ہوا ہے میری سمجھ سے باہر تھا. پہلے ہی ٹور میں خدا کے فضل سے میں 29 پانی کے بپتسمے دے کر آیا. واہ, پریز گاڈ, پریز. اس کے بعد 2005 میں چرچ نے مجھے ایونجلسٹ ordain کیا. پھر 2010 میں خدا کی کالنگ پر ایز پاسٹر ordain ہوا. آج خداوند کی شکر گزاری ہے کہ 22واں 23واں سال ہے, خدا پورے پاکستان میں استعمال کر رہا ہے, اور آپ جانتے ہیں خدا نے ایک اچھی کلیسیا دی ہے. آمین. اور خداوند کی شکر گزاری ہے, میں ایک دن چیک کر رہا تھا اپنے ریکارڈ کے مطابق پاکستان کے تقریباً 32 شہروں کے اندر خدا نے کلیسیاؤں کا آغاز جو ہے خدا کے فضل سے ہوا ہے. لنڈی کوتل میں تھا تو 2006-7 کی بات, 5-6 کی بات ہے, بڑے حالات خراب تھے. پاس صاحب وہاں 2 سال سے جا رہے تھے, کوئی کام نہیں ہو رہا تھا. وہ بالکل اینڈ والا ایریا, اس کا نیچے بازار والا ایریا. مجھے لے کے گئے ساتھ, ہم لوگ گئے, وہاں پر عجیب طرح کا ماحول تھا. میں نے بس سب کو کہا, میں نے کہا انہیں کہیں ادھر کوئی بیمار ہے. وہ ایک بیمار کو لے آئے, خدا نے اسے اٹھا کھڑا کیا. ہم لوگ وہاں پر 2 ہفتے رہے.
2 ہفتے کے بعد وہاں پر بھی ہم پانی کے 32 بپتسمے دے کر آئے. آج زبردست کلیسیا وہاں پر. پریز گاڈ. ناظرین دیکھیں خدا کے خادم نے اپنے بلاوے کے بارے میں بتایا, پھر خدا کیسے استعمال کرتا ہے اور کیسے چنتا ہے. میرا دل خداوند کی شکر گزاری کرتا ہے. پاسٹر صاحب آخری سوال, ایسے نوجوان جو سیمنری کر رہے ہیں یا جن کو شوق ہے کہ وہ خدمت میں پاسٹر بنے, ایونجلسٹ بنے, سو آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بس میں ایسے تمام نوجوانوں کو پیغام دینا چاہوں گا جو میں نے اپنی منسٹری میں شروع کی. جب میں نوجوان تھا, جب میں نے تقریباً 16 سال میں نے خدمت شروع کی, سب سے پہلے آپ ڈیلی بائبل پڑھا کریں. اگر آپ لیڈر بننا چاہتے ہیں, ڈاکٹر بلی گرام سے کس نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب میں لیڈر بننا چاہتا ہوں, مجھے کوئی گر بتائیے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا 3 پرنسپل اپنا لو اگر لیڈر بننا چاہتے ہو. فرسٹ, ریڈ دا بائبل. سیکنڈ, ریڈ دا بائبل. تھرڈ, ریڈ دا بائبل. اگر آپ چاہتے ہیں کہ نوجوان سیمنری کر رہے ہیں, خدمت میں آنا چاہ رہے ہیں, سب سے پہلے بائبل کو بلا ناغہ ریڈ کیجئے. یہ خدا کا زندہ کلام ہے. سیکنڈ, بلا ناغہ اپنے دعا کرنی ہے. آپ کا دعائیہ مذبح کبھی نہ ٹوٹے. آپ کی فیلوشپ خدا کے ساتھ ہمیشہ بنی رہے. آپ کنیکٹڈ رہیے. آپ کے روحانی جو وائی فائی ہے نا کنیکشن, وہ آپ کے ساتھ جڑے رہنے چاہیے, تاکہ آپ جہاں مرضی, آپ دیکھیں ہمارے موبائل میں ایک موبائل ڈیٹا ہوتا ہے, جہاں مرضی آپ ڈیٹا کھول لیں, آپ کے کنیکشن چل رہے ہیں اور جو مرضی دیکھ رہے ہیں, آپ جہاں مرضی جائیں, آپ کے کنیکشن خدا کے ساتھ جڑے رہنے چاہیے جہاں مرضی ہوں. تھرڈ, آپ کیا کریں, ہمیشہ اپنی منسٹری میں یسوع کو اول درجہ دے. یسوع نے پطرس سے پوچھا تھا کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے؟ 3 بار پوچھا تھا اس نے سوال. جی. تو اس نے یہی پوچھا تھا کیا تو مجھے محبت کرتا ہے؟ کچھ بھی ہو جائے, آپ کو اپنی منسٹری میں, اپنی نوجوانی میں کیا کرنا ہوگا, یسوع کو اول درجہ دے. 4, آپ کی جوانی کبھی کو حقارت نہ کرنے پائے. ایسی جوانی پاک رکھیے کہ آپ کی جوانی پر کوئی شخص انگلی نہ اٹھا سکے. اپنا کردار پاک رکھیے, اپنی کردار سازی کیجیے. آج بہت سے نوجوان جو ہیں وہ خفیہ گناہوں میں گرفتار ہیں, وہ پوشیدہ گناہوں میں گرفتار ہے, وہ کسی کو بتا نہیں سکتے ہیں. سو آپ کتنی گناہ سے پاک ہونی چاہیے, اور سب سے بڑھ کر بھیڑوں پر آپ نے ترس کھانا ہے. آمین. ٹھیک ہے, بھیڑوں پر ترس کھائیے اور پیشن کے ساتھ خدمت کیجیے گا. اس کو ڈیوٹی مت سمجھیے گا کہ ڈیوٹی ہے یار, ڈیوٹی ہے بس پوری کی ختم ہوگی. نہیں, یہ خدمت آپ کے لیے پیشنیبل ہو. آپ پیشن رکھیں گے نا, یقین جانیے خدا آپ کو استعمال کرے گا. اور سب سے بڑھ کر کہوں گا, میں یہ کہوں گا چوکس رہیے گا, چوکنے رہیے گا, اور آخری بات کہوں گا حادثہ مت بنیے گا جیسے سمسون بن گیا تھا. کیسی زبردست بات خدا کے خادم نے بتائی نوجوانوں کے لیے کہ حادثہ مت بنیے گا. ایک نوجوان کو جو ہے وہ دعا گو ہونا چاہیے, وہ بائبل کو روزانہ پڑھے اور پھر خداوند سے پوچھے کہ خداوند بتا میری خدمت کیا ہے. جب خداوند بتا دے تو پھر جاں فشانی کریں اور لگن اور محبت کے ساتھ, جیسا خدا کے خادم نے بتایا ہے, خدمت کریں گے. خدا آپ کو بڑھائے گا اور آپ ایک اچھے روحانی لیڈر بنیں گے, اور آپ کے وسیلہ سے بہت سی روحیں جیتی جائیں گی اور بادشاہی کی وسعت ہوگی. سو پاسٹر صاحب بہت زبردست باتیں آپ نے بتائیں, خداوند آپ کو برکت دے. آپ گریس نیٹورک ایک بات دل میں ہے میں کرنا چاہتا ہوں, ایک منٹ کی. میں خدا کے دنیا کے بڑے عظیم خادم ڈاکٹر بلی گرام ہے, ان کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. نوجوانوں کو میں یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر بلی گرام سے ان کے پوتے سے پوچھا گیا کہ آپ کے دادا جی اتنے بابرکت خادم رہے دنیا میں, تو ان کی کو راز بتائیں. تو اس کے پوتے نے کہا تھا کہ میرے دادا بلی گرام نے خدا کو سنجیدہ لے لیا تھا. نوجوانوں سے کہوں گا خدا کو سنجیدہ لے لیں. بس یہ کہنا چاہوں گا. پریز گاڈ. آپ ہمارے ناظرین کے لیے, گریس نیٹورک ٹیلی ویژن کے لیے, پاسٹر دانش پیٹر صاحب کے لیے اور ان کی ساری ٹیم کے لیے دعا کریں. آئے ناظرین ہم دعا کریں گے. خداوند قادر مطلق جلالی آسمانی باپ, ہم سب سے پہلے خدا شکر گزار ہیں کہ خداوند تو نے ہمیں گورے سے اٹھایا. ہم کوئی خداوند وجود نہیں رکھتے تھے, ہم بے وقوف تھے, ہم رد کیے ہوئے لوگ تھے, کمزور تھے, حقیر تھے, لیکن اے خداوند تو نے ہمیں گناہ کی دلدل سے نکالا اور اپنے بیٹے کی انجیل, اپنے بیٹے کی خوشخبری ہمارے منہ میں رکھ دی.
तूने हमें शाही कहनों का फिरका बना दिया, हम कुछ नहीं थे। खुदावन की तेरा तरस है, खुदावन तेरा फजल है कि तूने हमें इस काबिल बना लिया। अगर खुदावन तू हमें ना चुनता तो शायद हम दुनिया की खुदावन इन गंदगी के अंदर खुदावन फन चुके होते, कब की हमारी जान आलम असफर की खामोशी में जा छिपी होती। लेकिन तूने हमें खुदावन अपने बेटे की उस पाक ज़ियाफत में शामिल किया और हमारे मुंह में अपना कलाम रखा, हमें अपने बेटे बेटियां बनाया। खुदा पाक यहोवा, खुदा मैं ग्रेस नेटवर्क टीवी के लिए खुदा, अपने प्यारे भाई दानिश के लिए खुदा, तेरे बेटे तेरे खादिम पास्टर दानिश के लिए खुदावन, तेरे पाक प्यारे भाई तेरे खादिम पास्टर बीएम साहब के लिए खुदा, और इनकी सारी खुदा मीडिया टीम के लिए खुदा, मैं यीशु के नाम से बरकत की दुआ करता हूँ। आमीन। और दुआ करता हूँ इस नेटवर्क के जरिए से खुदा बेशुमार लोग जो हैं वो यीशु मसीह के पास आए खुदा, रूहें निजात पाए, सोल विनन का काम हो खुदा, और बेशुमार गुमराह और खोए हुए लोग यीशु मसीह के पास आए खुदा। जैसे खुदा तू आज हमें इस्तेमाल कर रहे, इस नेटवर्क को इस्तेमाल कर रहा है, बहुत से लोग खड़े कर, ऐसे मजदूर खड़े कर जो फसल काटने के लिए तैयार हो जाए खुदा। ऐ पाक खुदा दुआ करते हैं हम सबों को अपनी मिनिस्ट्री और अपनी खिदमत के लिए संजीदा कर खुदा, हम संजीदा हो जाए खुदा, हम खुदा का काम दिलो जान से करें, हम पैशन के साथ करें, हम दर्द के साथ करें और पेन लेकर करें और तरस के साथ करें, ताकि लोग जो है वो यीशु आपके पास आए। सारा जलाल और सारी ऑनर हम तेरे बेटे यीशु मसीह को देते हैं। हम दोनों खादम तेरे पास इमरान और मैं मिलकर हम बरकत देते हैं। इस सारे प्रोग्राम को देखना, जो लोग देख रहे हैं प्रोग्राम को, उनको बरकत देना, और बहुत से लोग शेक हों और वो अपनी जिंदगियों में मसीह को संजीदा ले लें, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन। सो थैंक यू वेरी मच पास्टर साहब। नाज़रीन, खुदा बाप का शुक्र अदा करते हैं इस अच्छी कलाम की बातों के लिए। अब हम अगले प्रोग्राम में मिलेंगे, प्रोग्राम बुलावा में एक नए गेस्ट के साथ। देखते रहिए ग्रेस नेटवर्क टेलीविजन। गॉड ब्लेस यू।